वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे एलडीए के हवाले से और ख़ास तौर पे जो एलडीए का शोबा है टाउन प्लानिंग का, जो बाकायदा तौर पे गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस उन्होंने जारी कर दिए हैं। आपने पिछले मेरे प्रोग्राम देखे तो एलडीए के हवाले से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए अपने, और उसमें बताया भी कि एलडीए की तरफ से जो है वो ऑपरेशंस जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके ख़िलाफ़ उस हद तक नहीं किए जा रहे जिस हद तक होने चाहिए। उसके बाद जो है वो ऑपरेशंस भी किए जाने लगे और बाकायदा तौर पर जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी था उसको रोकने के लिए शोबा टाउन प्लानिंग ने जो है वो अहम किरदार अदा करना भी शुरू किया। इसके लिए जो डीजी एलडीए हैं और साथ ही चीफ टाउन प्लानर हैं एलडीए के, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी खिदमात को सरअंजाम देने के लिए हमसे वादा भी किया कि आइंदा आने वाले टाइम में जो है वो आप हमारी कार्रवाइयाँ सख्त देखेंगे, क्योंकि कुछ प्लानिंग्स हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो एक महकमे में चल रही होती हैं और उसे कुछ टाइम लगता है। इसी वजह की बिना पर जो है ये चीज़ें जो है वो डिले का शिकार थी। लेकिन अब दोबारा से चीफ टाउन प्लानर एलडीए जो हैं उनकी ज़ेरे निगरानी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रोकने के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जारी है और बाकायदगी से जारी है। और इस गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है, इससे जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इससे एलडीए को और ख़ास तौर पे सरकारी ख़जाने को जो है वो काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। तो बाकायदा तौर पे इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी साहब ने, जो सीनियर रिपोर्टर हैं एलडीए के और अरसा 25 से 26 साल वो एलडीए की बीट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इस वक्त जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, लेकिन पहले उनकी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। एलडीए में डीजी एलडीए के साथ साथ चीफ टाउन प्लानर का भी रेवेन्यू इकट्ठा करने में अहम किरदार होता है, क्योंकि चीफ टाउन प्लानर एलडीए में तमाम शोबों में रीढ़ की हड्डी रखता है। जब से डीजी एलडीए और चीफ टाउन प्लानर शकील अंजम महनाज की तैनाती हुई है, तब से लाहौर में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। हर रोज हर हफ्ते की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे एलडीए का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बाजुकात एलडीए को ऑपरेशन के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी तो माफिया की तरफ से धमकियों का सामना होता है और कभी शदीद मजम्मत का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफा टाउन प्लानिंग अफसरान अपनी जान हथेली पर रखकर कार्रवाई करनी पड़ती है। टाउन प्लानिंग वालों को मशीनरी के साथ साथ इन्फोर्समेंट के लोग और पुलिस दी जाती है, लेकिन बाज़ दफा माफिया भारा पड़ जाए तो मौका पर मौजूद अफसरान को ही मजम्मत का सामना करके इमारत के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ता है। शकील अंजम महनाज पहले भी टाउन प्लानिंग में डायरेक्टर रह चुके हैं और अब वो चीफ टाउन प्लानर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे टाउन प्लानिंग पर काफी बेहतरी नजर आती दिखाई दे रही है। जी नाजरीन, तो आने वाले कल में हम उम्मीद रख सकते हैं कि जिस तरीके से चीफ टाउन प्लानर एलडीए काम कर रहे हैं शकील अंजुम महनाज साहब, ये बेहतर कारकर्दगी मज़ीद जो है वो हमें नज़र आएगी और ये काम जो है गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो ये ऑपरेशन हैं ये मज़ीद तेज़ हो जाएंगे और लाहौर जो है वो हमें इस तजावुज़ात से क्लियर नज़र आएगा। ये आगे सिलसिला जो है वो कैसे चलेगा, क्या मामलात क्या हालात होंगे, इसकी अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर एलडीए के रिपोर्टर शहबाज काज़मी साहब। उनसे ही इसकी तफसीलात लेते हैं। जी शहबाज साहब बताइएगा। जी डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, मीडिया में ये भी बताना चाहता हूँ अफसरान को कि मीडिया जिधर नेगेटिव अपना रोल अदा करती है, पॉजिटिव भी अदा करती है। अगर हम नेगेटिव खबरें, हमारा फ़र्ज़ है आपके ख़िलाफ़ लगाना, लेकिन पॉजिटिव भी जो आप अच्छे काम नेगेटिव नहीं होती है ना शहबाज काज़मी साहब, वो भी नेगेटिव नहीं होती, वो तो जो है वो तनकीद बराए इस्लाह होती है। नेगेटिविटी तो वो हुई ना कि कोई चीज़ हम जो है वो नेगेटिव उसको जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन हमारी तो कोशिश ये होती है कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती कोताही है तो उसको जो है वो आपको इस्लाह कर दी जाए कि ये चीज़ें मामलात ये ठीक नहीं हो रहे, इसको ठीक कर ले। तो बाकायदा तौर पर मीडिया का जो काम है वो हम ये सरअंजाम देते आ रहे हैं। जी नहीं, ये अल्फाज थे वो एलडीए अफसरान के कि आप नेगेटिव लगाते हैं, पॉजिटिव भी लगाया करें। ये उनके अल्फाज हैं, उनके अल्फाज मैंने बोलने थे, तो इसलिए कि हम पॉजिटिव लगाते हैं अगर आप कोई अच्छे काम करें तो। अगर आप अच्छे रेवेन्यू इकट्ठा करें, करप्शन ना करें, लोगों की मदद करें, नक्शे पास करने में आसानी करें, कमर्शलाइजेशन में आसानी करें, तो हम आपके साथ शाना बशाना मीडिया भी चलेगी। लेकिन जिधर आप गलती, करप्शन या नाअहली बरतेंगे तो हम आपके खिलाफ खबरें भी लगाएंगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो ड्यूटी है वो तो हम सर अंजाम देते रहेंगे। अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना भी हमारी ड्यूटी है और बुरी चीज़ों पर नज़र रखना भी हमारी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी हम सर अंजाम देते रहेंगे। अच्छा, एलडीए के हवाले से बताइएगा कि जो हमने पिछले 2-3-4 प्रोग्राम किए बाकायदा तौर पर एलडीए के हवाले से कि गैर कानूनी स्कीमों के हवाले से भी हमने इसमें किया, फिर एलडीए के हवाले से गैर कानूनी तामीरात के हवाले से भी किया, ये मार्की और ये दूसरी चीज़ें जो अब गैर कानूनी तौर पर लगा ली जाती हैं, इनको गिराने के हवाले से अब ये शोबा टाउन प्लानिंग जो है वो एक्टिव हो गया है।
یہ پچھلے کئی ٹائم سے جو ہے وہ ایکٹیو نہیں تھا، تو یہ پروگرام کا بھی کچھ جو ہے وہ پریشر ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ویسے ہی ان کی کچھ پلاننگ اندر سے چل رہی تھی کہ ہم اپنی کارکردگی کو مزید بہتری کی طرف لے کر آئیں؟ نہیں، یہ ظاہر ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جو سالانہ ان کی آمدن ہے، جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، اس میں کمی بھی آ رہی تھی. مزید انہوں نے میٹنگز کی آپس میں اور سوچا کہ اس کو بہتری کی طرف لایا جائے. ظاہر ہے پھر ٹنڈول چیک کیا جاتا ہے کہ کون سے ڈی جی اور کون چیف ٹینلنٹ پینل تھا جس کے ٹنڈول میں اتنا ریونیو اکٹھا کیا گیا. اور ان کا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ جب وہ اپنی سیٹ پہ تعینات ہو تو اپنا فرض پورا ادا کریں اور کوشاں رہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر سکیں. اسی سلسلے میں انہوں نے اب جو غیر قانونی تعمیرات ہے لاہور میں، جس روڈ پہ بھی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس پہ انہوں نے آپریشن تیز کرتی ہیں، جیسے فیروزپور روڈ، رائیون روڈ، ملتان روڈ ہے، کینار روڈ ہے، سارے روڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کو خود کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جو افسران موقع پہ جاتے ہیں، یہ جگہ ایکوائر کرواتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ ریونیو بھی ان کو جنریٹ ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اتنا آسان کام تو نہیں ہے. اکثر اوقات ہمیں دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایل ڈی اے کے جو افسران وہاں جاتے ہیں انہیں مذمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں جو ہے وہ بہت سارے ان کے خلاف جو مافیا ہے وہ سرگرم ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات زخمی بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے سیکیورٹی کے کیا کوئی خاطر خواہ انتظامات مجھے تو نظر نہیں آتے ایل ڈی اے کی طرف سے؟ تو آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ کچھ آپ کے پاس اس کی کوئی رپورٹ ہو؟ جی، ڈی جی ایل ڈی اے صاحب پلاننگ کر رہے ہیں اس بارے میں. تو مافیا تو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر یا ڈپٹی آپریشن کرتا ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف تو اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. اس کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں مکان نمبر ہے، آپ کے اتنے بہن بھائی ہیں، آپ اس وقت ڈیوٹی پہ جاتی ہیں، اس وقت آف ہوتی ہیں یا آف ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نوعیت کی ملتی ہے اور ڈسکس بھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. ڈائریکٹر سدرا تبسم ہے، وہ اب ادھر کنار روڈ پہ آ گئی ہیں، وہ تو جوہر ٹاؤن تھی پہلے. اچھا. جب وہ سارا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے نا ایک جگہ، یہ پھر وکیلوں کی مدد بھی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر مافیا ان کا پیچھا بھی کرتے ہیں. ان کو کہا کہ ہمیں آپ کے گھر کا پتہ ہے اور ہمیں پتہ آپ کے آفس کی ٹائمنگ کیا ہے، تو ہماری آپ سے کیا دشمنی، آپ ہماری بلڈنگ کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرا فرض ہے، آپ سے ہمیں دشمنی نہیں، ہم آل اوور جو بھی جوہر ٹاؤن میں یا لاہور ڈیولپمنٹ کی حدود میں غیر قانونی تعمیرات یا اس سرگرمیوں میں شامل ہوگا، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن وہ اس بات کو سمجھنے میں آتی نہیں ان کی سمجھ میں. جو مافیا ہوتا ہے وہ کہتا جنہوں نے آلریڈی قبضہ کیا ہوا ہے، جو کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، جو کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتے، جو ایل ڈی اے سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا اپنی جگہ کو گوارا نہیں کرتے، ان کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ ایل ڈی اے جو ہے ان کے خلاف آپریشنز کرے؟ اور جہاں پر انہوں نے لاکھوں روپیہ لگایا ہوا ہے مارکیوں پہ یا پلازوں پہ یا دکانوں پہ یا ایون کے کیفیٹیریاز بھی. جوہر ٹاؤن تو ایک ایسا گڑھ بن چکا ہے غیر قانونی تعمیرات کا کہ وہاں پر تو آپ آئے دن دیکھیں کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. بلکہ باقاعدہ طور پہ ہم نے یہ جو ہے ہفتے پہلے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں ہم نے وہ کیفے کے حوالے سے بھی کیا تھا کہ جو غیر قانونی تعمیرات وہاں پر ہوئی. تو یہ سلسلہ تو کب سے چلتا آ رہا ہے، اس کو ابھی کنٹرول کرنے میں اور مزید کیا پلاننگ جاری ہیں، اسٹریٹجیز کیا پلان کی گئی ہیں؟ دیکھیں، زیادہ تر جو کیفے یا ریسٹورنٹ تعمیر ہوتے ہیں لاہور میں، جو لاہور کا ایریا، کئی میں ٹاؤنز بھی ہیں، لیکن جو ایل ڈی اے کے پاس ایریا وہ زیادہ تر دیکھنے میں، ہم نے خود جا کے سروے کیا ہے میں نے ذاتی طور پہ، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ مالکان پلاٹ کو، اور وہ جو خریدتے ہیں لوگ ان سے کرایہ دار ہوتے ہیں جو ان سے معاہدہ 5 یا 10 سالہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ اتنا کرایہ طے ہو گیا، اتنا رینٹ ہے، اب 5 سالہ آپ کا ہمارا ساتھ معاہدہ. لیکن وہ خود کے طور پہ جب وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں یا وہ شیڈ ڈالا جاتا ہے تو مالک کی طرف سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ایل ڈی اے کہ اگر آپ نے یہ میرا پلاٹ خالی حاضر ہے، اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو خود کرنا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم خود ذمہ دار ہیں. کل بھی میں نے ایک ہماری کوہ نور کی نشاندہی پہ آپریشن کیا گیا. اچھا. زون 7 کی طرف سے فیروزپور روڈ پہ ایک شہنائی نام کی مارکی تھی، اس کو گرایا گیا. تو لیکن جب اس کا موقف لیا گیا مارکی کے آنر کا، تو اس نے کہا کہ دیکھیں میرا تو یہ پلاٹ ہے، یہ تو رینٹ پہ ہے، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ 5 سال کرایہ دوں گا، اب اس کا ذمہ دار بھی یہ، یا تو اس کو نقشہ خود کو پاس کروائے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 75% جو لوگ ہوتے ہیں وہ آنر نہیں ہوتے، وہ مارکی ہو، شادی حال ہو، جو بھی میرج حال ہو، رینٹ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، مالک کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم جانے یا ایل ڈی اے جانے. تو وہ یہ معاہدہ کر کے جب ان کی ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں تو نقصان تو ان کا ہی ہوتا ہے نا، جنہوں نے سارا جو پلان کیا ہوتا ہے یا جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل، نقصان تو ان کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ
چونکہ معاہدے میں لکھا ہوتا ہے زمین مالک کی تو وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے, مالک کی طرف سے وہ ٹوٹے سلامت ہے اس کو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو رینٹ والے آتے ہیں پھر ان کو فرق پڑتا ہے کہ جب 8 سے 10 لاکھ کا وہ سامان ٹوٹ جاتا ہے پھر ان کو بنانا پڑتا ہے, پھر وہ اس کو پاس کروانے کی طرف چل پڑتے ہیں یا وہ پھر متعلقہ افسران سے ساز باز کی طرف چل پڑتے ہیں. پہلے ہی لوگ جو ہے وہ اس پرابلم سے بچنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی پلان کیوں نہیں کرتے, یا ایسی جگہوں پر مارکیاں یا کوئی کیفے یا نہیں بناتے کہ جہاں پر جو آلریڈی ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہو. مطلب اتنی چیز کو لے کر جو ہے اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پورا مافیا ہوتا ہے جو قبضہ گروپ ہوتا ہے, ان کے پاس جو باقاعدہ طور پر اپنے گن مین اور یہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ بدماشی بھی کرتے ہیں کہ آنے والے جو افسران ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے, ہمیں ایل ڈی اے کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. تو اگر ایل ڈی اے کی اسٹریٹجیز تھوڑی سی سخت ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں اس مافیا سے نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا ایل ڈی اے کے لیے. جی بہت سخت ہے ایل ڈی اے کی جو پلان ہے ان کا بھی بہت سخت ہے. دیکھیں وہ صبح آپریشن کرتے ہیں, انفورسمنٹ کے عملے کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھی ان کے ساتھ تعداد ہوتی ہے, لیکن پولیس بغیر اسلحے کی ہوتی ہے. وہ جو ڈنڈے جن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں ایل ڈی اے کی پولیس ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہوتی تو وہ پولیس ہے, لیکن بظاہر جب وہ اسلحے سے لیس وہ مافیا ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ متعلقہ جو افسران ہوتا ہے وہ بھی ادھر بے بس ہو جاتا ہے. وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر یا اے ڈی ہوتا ہے وہ اس کو توڑ تو دیتے ہیں, لیکن شدید مذمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی فائر بھی ان کو لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں نا ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے جب گورنمنٹ دیکھیں جب غور کرنے پہ آ جائے تو بڑا کچھ کر جاتی ہے. ریاست کے آگے کوئی بدماش نہیں ہوتا, کوئی کنٹوٹا اس کے آگے نہیں چلتا. جب ریاست اپنی گورنمنٹ جب غور کرتی ہے, جب غور نہیں کرتی تو دیکھیں یہ جو سارا وقوع ہوتا ہے پھر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جاتی ہے, اور جب ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن جاتی ہے اور جو مدعی ہوتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں یہ مافیا. صحیح یہی سچویشن ہو رہی ہے, کیونکہ اس وقت میں یہ جو افسران ایل ڈی اے کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں یا چیف ٹاؤن پلانر ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی اپنی زندگیاں بھی تو داؤ پر لگی ہوتی ہیں. یہ اتنا آسان کام تو ان کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ یہ جگہیں ایکوائر کروانا یا ریونیو اکٹھا کرنا, یہ ایک مشکل ٹاسک ہے ایل ڈی اے کے لیے, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اسٹریٹجی پلان کرنی چاہیے. ڈی جی ایل ڈی اے کو بھی چاہیے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, جیسے ایک پروگرام پہلے بھی میں نے کیا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے, کہ آپ اپنے ہی افسران کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے جو ہے وہ پلان کیجیے, اور باقاعدہ طور پہ پلان یہ کریں کہ کوئی ہراساں نہ کر سکے, کوئی دھمکا نہ سکے. اب دیکھیں نا جو لوگ آپ کے گھر تک پہنچ جائیں اور آپ کی سب چیزیں جو ہے وہ نکال کے ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیں تو انسان یکدم, ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے وہ گھبرا تو جاتا ہے, اس کو تکلیف تو محسوس ہوتی ہے کہ کل کو کوئی جو ہے وہ بچے یا گھر والوں کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے, تو اس لیے بندہ ایک سٹیپ بیک بھی کر جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ پاکستان میں کریٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ایل ڈی اے کو جو ہے وہ اسٹریٹجیز پلان کرنا اور سخت قسم کی اسٹریٹجیز پلان کرنا ضروری ہیں یہاں پر. جی دیکھیں کہ ایل ڈی اے, ایک تو ہم تھانوں کی کمی ہمارے جو لاہور میں, ایک تھانہ اس کو 80 انہوں نے گاؤں دیے ہوتے ہیں, اور ساتھ وہ شہر بھی ہوتا ہے, اور جب ایل ڈی اے اپنے آپریشن کے لیے چلتا ہے تو ان سے رابطہ کیا جاتا ہے فورس کے متعلقہ جو تھانہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ان سے رابطہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹوٹل 25 جو ہے کانسٹیبل ہیں, 8 کی ڈیوٹیز موجود ہے. ایل ڈی اے کی پولیس ہر وقت ادھر ہی رہتی ہے. اچھا, تو ایل ڈی اے کی جب پولیس موجود ہے تو وہ کیا مطلب ان کے پاس کوئی اسلحہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ دوسری مافیا کا مقابلہ کر سکیں؟ نہیں, ان کے پاس اسلحہ نہیں, ان کے پاس صرف انہوں نے ڈنڈے دیے ہوتے ہیں, وہ بھی ہاتھ میں پکڑنے کے لیے, مارنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. لیکن جب وہ کیا اس بعض دفعہ پولیس نے بڑی جرأت اور بہادری کا ہاتھوں سے مظاہرہ کر کے افسران کو بھی بچاتے ہیں کہ نہیں, آپ مالکان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ غلط ہیں, افسران آپ کا گرانے آئے تو ان کو گرانے دیں, ہم آپ کو مذمت نہیں کرنے دیں گے. بعض دفعہ جب وہ اسلحے سے زیادہ لیس ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے وہ گارڈز یا وہ گنڈے بلائے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ وہ پولیس بھی بے بس ہو جاتی ہے. پھر وہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, پھر متعلقہ پولیس کو, متعلقہ جو افسران ہوتا ہے 15 پہ کال کر کے ان کو بلایا جاتا ہے کہ ہماری مدد کریں, ہم پہ مافیا نے. اچھا, کیسی بات ہے کہ آن دی اسپاٹ جو ہے وہ مذمت کرنے پہ 15 پہ کال چلتی ہے, پھر پولیس آتی ہے. اسٹریٹجی ایسی کیوں نہیں پلان کی جاتی کہ جہاں پہ کارروائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ پولیس یا تمام عملہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے تمام معاملات جو ہے وہ حصار جو ہے وہ کریٹ کر کے جائیں؟ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی ہیں, ٹھیک
ٹھیک ہے، ان کے لیے تو نہیں یہ مشکل اور ٹف، اگر وہ ان کو تجویز دی بھیجی جائے، سینڈ کی جائے کہ جی ہمیں پولیس کی وجہ سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مسماری بھی پوری طرح نہیں کر پاتے، مافیا ہم سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ اس بات کو نظر انداز کریں گے. وہ باقاعدہ متعلقہ جو ایس پی ہوگا، متعلقہ اس سڑک کا، جو اس راستے کا ایس ایچ او ہوگا، اس کو کہے گا کہ یہ ایل ڈی اے کا اتنے بجے تک آپریشن ہے، آپ نے 1 یا 2 گھنٹے ان کی اپنی گاڑی ان کے ساتھ رکھنی تاکہ ایل ڈی اے میں وہ اپنی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو سکے. 80% مسئلے اس چیز سے حل ہو جائیں گے کہ جب آپ کے ساتھ پولیس ہوگی. 80% آپ کا مسئلہ وہیں پہ حل ہو جائے گا. اگلے لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی اگر کارروائی کی تو قانونی کارروائی سب سے پہلے ہمارے خلاف جو ہے وہ کی جائے گی. تو ہمارے پروگرام کے تھرو آج یہ گزارش بھی ہے ایل ڈی اے، ڈی جی ایل ڈی اے سے بھی اور سی ایم صاحب سے بھی کہ باقاعدہ طور پہ ایل ڈی اے کے جو ہمارے افسران ہیں جنہوں نے فیلڈ میں نکلنا ہوتا ہے ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں جائیں جب انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے، تاکہ مافیا سے نمٹنے کے تمام معاملات اور طریقہ کار کو جو ہے وہ اگلے لوگوں کو بھی پریشر ہو کہ جب ایل ڈی اے کا کوئی افسر آ رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے دھونس یا دھمکی سے ڈرا یا دھمکا نہ سکیں. کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ انسان ہے، بیوی بچے سب کے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ پھر وہاں پر آ کر تھوڑا سا سٹیپ بیک کر جاتے ہیں. تو اگر مافیا سے نمٹنا ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو اسٹریٹجی کو پلان کرنا ہے تو سیکیورٹی تو دینی پڑے گی. اور یہ مجھے امید ہے کہ اب آنے والے کل میں جو ہے ہمیں کچھ اچھی نیوز جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی سننے کے لیے ملے گی. ابھی تو ہم کوشش کریں کہ چیف ٹاؤن پلانر شکیل انجم مناز صاحب جو ہے وہ آن کال آئیں اور آ کر ہمیں جو ہے وہ اپنے معاملات اور ڈسکشن جو ہے وہ بتائیں کہ انہیں کتنی پرابلمس ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. کیونکہ تصویر کا ایک رخ ہم کبھی بھی نہیں دکھاتے، ہم تصویر کے دونوں رخ پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور ایک رخ کو دکھا کر جو ہے وہ کسی پہ الزام تراشی کرنا یا تنقید برائے تنقید کرنا میرے پروگرام کا مقصد نہیں ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ تنقید برائے اصلاح میرے پروگرام کا مقصد ہے اور وہی ہم جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے شہباز صاحب اس حوالے سے کہ آپ کی چیف ٹاؤن پلانر سے جو ہے وہ بات ہوئی تو ان کا کیا موقف ہے؟ یہ ان کا چیف ٹاؤن پلانر شکیل انجم مناز صاحب سے میری بات ہوئی تھی، آج ہی ہوئی تھی. ان کا یہ موقف ہے کہ ہم کوشاں ہیں ریونیو جتنا بھی اکٹھا ہو سکے لاہور میں، جدھر بھی کنٹرول ایریا ہے لیے کا، اور ان کا آن لائن آنے کا بھی وعدہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ڈائریکٹرز کو ویکلی میٹنگ یا ماہوار میٹنگ یا ڈیلی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ ریونیو اکٹھا کریں اپنے ادارے کے لیے اور اپنے فرائض کو خوبی انجام دیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہباز قاضمی صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کا پروگرام یہیں تک. آج ایک خاص دن ہے، خاص موقع ہے. جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 9 نومبر ہے، شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی آج برتھ ڈے ہے. اس کی سیلیبریشن بھی ہے. آپ تمام لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو. ایک ایسی شخصیت کا آج برتھ ڈے ہے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ تقریبات بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے رہیں گے، اور اپنے طور پر بھی ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، کیک بھی کاٹنا ہے، اور ساتھ ہی ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں کام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو. مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.